नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा। आपने पिछली जो गुज़श्ता एपिसोड गुज़री, आपने उसमें सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए निमरूद बादशाह ने एक बहुत बड़ी इमारत जो है वो कायम करवाई और उसमें लकड़ियाँ इस कदर डाल दी गईं कि कई माह तक भी आग अगर जलाएं तो वो बुझे ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब उसमें दाखिल किया जाना था। अब वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि इनको अब हम इतनी ऊंचाई से कैसे उसके अंदर डालें। आ गया वो दिन जिस दिन हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क होना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बांध दिया। इतने में शैतान आया इंसानी रूप में और आकर क्या कहने लगा कि मैं जानता हूँ इसको किस तरह उसके अंदर दाखिल किया जाए। दरअसल उसने जहन्नुम के अंदर गोफन यानी एक तोप का गोला जिस तरह फेंका जाता है जदीद दौर में, इसी तरह उन्होंने मशवरा दिया कि इनके लिए गोफन तैयार करें, यानी एक तोप के तौर पर एक तैयार करें सिलसिला, जिसमें इनको बिठाकर मंजीक जो है उसके अंदर इनको डालकर तो हवा के अंदर जो है वो बुलंद किया जाए और ये डायरेक्ट उस इमारत के अंदर जाएं कि आग के अंदर ये जल जाए। ब्याह नहीं इसी तरह किया गया। अब तमाम फरिश्ते परेशान हैं, तस्बीहां बंद हो गई हैं, हैरान और परेशान हैं कि अल्लाह का खलील जलने लगा है और अभी तक कोई हुक्म रब्बी नहीं आया। फरिश्तों ने अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर क्या दुआ किया, मेरे मालिक वो तेरा खलील है, इसके मदद के असबाब पैदा कर। फरमाया जाओ देखो वो तुमसे मदद लेता है। फरिश्तों ने फ़ौरन कतार दर कतार नीचे आना शुरू कर दिया। सब आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और क्या कहते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के दोस्त बताइए हम आपकी क्या मदद करें। तो आपने शाह फरमाया आज तुम लोग हट जाओ, आज मामला सिर्फ मेरे रब के दरमियान और मेरे दरमियान है। आज इब्राहीम जल जाएगा लेकिन तौहीद का चर्चा बुलंद करके जाएगा। इब्राहीम को जल जाने दो, क्योंकि आपने तौहीद का प्रचार करने के लिए औलाद, माल, जान, हर चीज़ कुर्बान कर दी। फरमाया आप लोग हट जाओ रास्ते से। जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं। फरमाया नहीं जिब्राइल अमीन, आज मुझे तेरी भी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने आज ये देखना है कि जो नूर मेरे माथे में चमकता है, जिसको नूर मोहम्मदी कहा जाता है, आज वो नूर मेरी क्या मदद करता है। जब बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला लम यज़ल मेरे साथ है तो मैं तुमसे मदद क्यों लूँ। जिब्राइल अमीन रास्ते से हट जाओ। अब क्या हुआ, जब आपको आग के अंदर दाखिल किया गया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को क्या इरशाद फरमाया। जिब्राइल अमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने से पहले तमाम आग को गुलो गुलजार बना दो। और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा सलामती वाली इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ठंडक अता कर। और मुफस्सरीन ने क्या इरशाद फरमाया कि जहाँ जहाँ आग जल रही थी अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर तमाम आग बुझ जाती है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर जब दाखिल किए गए तो आग के लिए वो आग बर्द यानी ठंडी थी। और मुफस्सरीन ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने साथ ही सलामती का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि आग बुझ ज़रूर लेकिन ठंडी हो जा, लेकिन सलामती वाली रहना। क्यों कि एक वादी ज़महरीर भी है दोज़ख के अंदर जो बहुत ही ठंडी है, उसकी ठंडक के साथ ही लोग जल जाएंगे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ज़महरीर से पनाह मांगो। अल्लाह ताला ने क्या शाह फरमाया, ऐ आग सलामती वाली ठंडक देना, इब्राहीम को अपनी ठंडक के साथ जलाना देना। और इसकी आज मिसाल कि आग भी हो और जलाए भी ना, आपको जुगनू के अंदर से मिल सकती है, जो चमकता है लेकिन जलता नहीं। उसके जिस्म के अंदर जो आग अल्लाह ताला ने जलाई है, एक वो अल्लाह की कुदरत की तरफ से जो है सिलसिला, उस जानवर को जलाती नहीं वो आग। वो जानवर जहाँ बैठता है वहाँ पर चीज़ को आग नहीं लगती। क्या शाह फरमाया,
اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو آگ میں جا کر کیسا لگا؟ آپ نے فرمایا وہی تو 3 دن تھے جو میں نے سکون سے بسر کیے ہیں، پورے آ رہی تھیں، مجھے جنت کے پھل کھلا رہی تھیں، اور میں لوگوں کو آگ نظر آتی تھی اور میں آگ پھولوں کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا نہیں تو تمام زندگی میں مشکلات سے 2-4 رہا، وہی تو 3 دن تھے جس میں میں نے آرام کیا۔ بعض روایت میں 40 دن آیا، بعض روایت میں 11 دن آیا، بعض روایت میں 3 دن آیا، زیادہ روایتیں 3 دن کی ہیں۔ فرمایا 3 دن، وہ 3 دن ہی تو میں نے سکون کیا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہوا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ سلامتی والی ٹھنڈک والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، جل فرقت میں ہم اور وصل میں پروانہ محفل۔ کوئی دور جل جاتا ہے، کوئی نزدیک جلتا ہے۔ آتش نمرود میں ایک انسان نے جل کر بتا دیا کب نار میں نور جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نور عطا کیا، وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ازل سے آپ کے ماتھے کے اندر رکھ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کا صدقہ آپ کو آگ سے جلنے سے بچا لیا۔ کیا شاہ فرمایا آپ کی جب وہ دیکھا نیچے، اب وہ نمرود کی بیٹی اوپر سے جا کر اپنی چھت سے دیکھ رہی ہے کہ میں دیکھوں ابراہیم کیا جل گئے ہیں۔ جب انہوں نے اوپر سے دیکھا تو آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اندر بیٹھ کے انگور کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دور سے آواز دیا ابراہیم تم جلے نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، جس کی توحید کا میں چرچا کرتا تھا۔ دراصل اللہ کے نام کا ذکر کرنے والوں کو اللہ ہی بچاتا ہے۔ لوگ تو چاہتے ہیں یہ بندے برباد ہو جائیں، ان کا کچھ نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بچایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا؟ فرمایا کیا تم اس آگ کی ٹھنڈک کا مزہ لینا چاہتی ہو تو اوپر سے چھلانگ لگا دو، میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں نہیں جلوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہیں سے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں۔ جب اندر جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ٹھنڈک، اللہ نے رحمت کر دی اپنی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آپ نے پھر جب آپ کو باہر نکالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اب نمرود جو ہے وہ حیران پریشان ہے کہ یہ کیا بن گیا۔ بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بہت سے لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ اب نمرود جو ہے وہ دن رات اسی حالت میں ہے۔ اس کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ کبھی وہ عمارت بناتا تھا، تیر چلاتا تھا، جی میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا ہے، یہ دیکھو خون کی بارش آنے لگ گئی ہے۔ ایک جاہلیت اتنی زیادہ تھی اس کے اندر۔ اب وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کے کمرے کے اندر جو پردے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے اللہ کے نام کی آوازیں، دیواروں کے اندر سے اللہ کے نام کی آوازیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ نمرود جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تو اپنی فوج کٹھی کر رہا ہوں، میں تو تمہاری تمام فیملی کو ہر چیز کو ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش کریں، آپ نے فرمایا جو کچھ کرنا تو کر، میرا رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اب نمرود اپنی تیاری کر رہا ہے، ادھر فرشتے مشورہ کر رہے ہیں کہ میرے مالک اب تو اس کے مقابلے میں کیا لشکر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ تو ایک کمزور سا بندہ ہے، اس کے لیے مچھروں کی فوج ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بلایا جو ہر جانور کے جو بل ہیں وہاں پر وہ مقرر ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے اندر کتنے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے ایسا کر کہ تھوڑا سا رستہ جو ہے وہ کھول دے تاکہ مچھروں کی جو فوج ہے وہ نمرود کے محل تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا میرے مالک ایک سوئی کے ناکے کے برابر بس میں 60 لاکھ جو ہے وہ مچھر بھیجتا ہوں، تاکہ اگر اس سے بھی زیادہ کیا تو وہ تو پورا ملک ہی کھا جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے 60 لاکھ بھیج دو۔ جب 60 لاکھ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں ایک جو مزور مچھر ہے، جو لنگڑا مچھر ہے، اس کو بھیجو اور اس کے ناک کے اندر گھسا دو، نمرود کے ناک کے اندر۔ اب نمرود کے ناک کے اندر جب وہ مچھر گھس گیا، اور وہ مچھر اس طرح کے تھے کہ وہ جس چیز پر جا کر بیٹھتے تھے وہ اسی چیز کو فنا کر دیتے تھے، یعنی وہ چیز بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی فوج کو وہ مچھر کھا گئی۔ اب نمرود کے ناک میں جو مچھر گیا، وہ مچھر جب جیسے اندر پھرتا تھا، شور کرتا تھا، وہ اس نے ایک بندہ مقرر کیا۔ اب سر درد ہوتا تھا، اس نے ایک بندہ مقرر کیا کہ میرے سر میں جو ہے نا وہ جوتے مارو۔ نمرود کہنے لگا، جب وہ آدمی جوتے مارتا تھا تو وہ جو ہے وہ اس کو سکون آ جاتا تھا نمرود کو
کیونکہ مچھر جو تھا وہ ایک سائڈ پر لگ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اب وہ بار بار بندے کو یہی کہے، جیسے ہی مچھر اٹھ کر آئے، کیونکہ آپ کو پتہ یہ اڑنے والا جانور ہے، یہ بیٹھتا نہیں، اب وہ چند لمحوں کے بعد بار بار جوتے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے جوتے پروائے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بندے اللہ والوں کے خلاف دلیلیں اکٹھی کرتے ہیں، جو بندے اللہ والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر والوں سے ہی جوتے ڈلوا دیتا ہے۔ اور یہ ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیا شاہ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہ مچھر آج اپنا زور پورا دکھا۔ اب وہ مچھر مزید اور تیز ہو گیا۔ اب اس نے اس شخص کو بلایا اور کیا کہا، مجھے لکڑی کے ساتھ میرے سر کو مارو۔ اب اس آدمی نے لکڑی زور زور سے مارنی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا، جب وہ مچھر بہت تیز ہوا، اس آدمی نے بھی مچھر اپنا جو ہے ہاتھ ہے وہ تیز چلانا شروع کر دیا۔ اب وہ اتنی زور سے لکڑی لگی کہ اس کا دماغ 2 ٹکڑے ہو گیا، نمرود کا۔ کتنا بڑا بادشاہ، کتنی بڑی سلطنت، جنگجو جو خود تیر بنانا جانتا ہو اور لوگوں سے اپنے لیے سجدے کرواتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک مزور مچھر سے اس کی جان لے لی۔ ڈر جائیں اللہ کے قہر سے ڈریں، اللہ والوں کے ساتھ غلط سازشیں مت کریں، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والوں کو حوصلہ دیں، ان کو ڈسہارڈ مت کریں۔ یہ ہمارے شعبے کے جتنے بندے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کا دوست بہت کم ہوتے ہیں لوگ، لیکن الحمدللہ وحدہ جہاں پر دشمن ہے وہاں پر دوست بھی بڑے بڑے اچھے ہیں۔ لیکن خدا را دین کے کام کرنے والوں کی مدد کریں، ان کو اتنا جو ہے وہ ذہن جو ہے ان کا اتنا فریش کر دیں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹینشنیں دیں، ان کے ذہن کو ٹینشن فری کریں۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو آج اس بادشاہ کا کیا انجام ہوا جس نے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی، آگ تک میں ڈلوا دیا، چچا کے گھر سے نکلوا دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرے اللہ نے میرے ساتھ کیسا سلسلہ کیا کہ آج ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی کام ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں نہ کیا جاتا ہو، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ قربانی ہے، خواہ وہ ختنہ کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، غسل کرنا ہے، زیر ناف بال صاف کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے وہ ایسی سنتیں جاری کی کہ مصطفیٰ کریم نے اس کو اپنا لیا، اور جس کو مصطفیٰ کریم اپنا لے پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی جو ہے وہ رحمت کر دیتا ہے اپنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب وہاں سے آپ پھر نکل آئے، اور اکثر واقعہ دیا ہے، پہلے تو روایت یہ ہے کہ بی بی سائرہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ آپ بادشاہ کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ لیکن ایک روایت میں یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے ملک چھوڑ کر آپ آتے ہیں تو ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ رستے میں کھڑے ہیں کہ شہزادی کی سواری گزرنی ہے، وہ بی بی سائرہ تھی، اور آپ نے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کیا، ان کے ماتھے کے نور پر وہ فدا ہو گئی جو نور محمدی تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بیان ہے اس کا آگے پھر ہم انشاءاللہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی جو بیوی ہیں بی بی سائرہ ان کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، اور کیا کیا واقعات آگے پیش آتی ہیں، اور بی بی ہاجرہ آپ کی زندگی میں کس طرح آتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔